अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली ख़ान और इस खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। आप देख रहे होंगे कि मैं आज अपने मामूल के सेट के ऊपर मौजूद नहीं हूँ, क्योंकि आज एक खुसूसी प्रोग्राम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस्लामाबाद से, और हमने इश्तराक किया है सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म के साथ। और इनके साथ इश्तराक करने का मकसद ये है कि इलेक्शंस 2024 जो आने वाले हैं, उसे जहाँ पे इंफॉर्मेशन दरकार है आप लोगों को, वहीं पे एक सुनामी है डिस इन्फॉर्मेशन का। सुनामी का लफ्ज़ किसी सियासी जमात के साथ ना जोड़ दीजिएगा, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। फेक न्यूज़ और डिस इन्फॉर्मेशन का तूफ़ान भी एक साथ साथ आ रहा है, जिसको वेरीफाई करना, जिसको फैक्ट चेक करना एक बहुत मुश्किल काम है। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि मेरे पास यहाँ पे इस हॉल के अंदर जर्नलिज्म के बड़े बड़े नाम, वो नाम जिन्होंने कई दहाइयों पाकिस्तान के अंदर जर्नलिज्म की है, अच्छी जर्नलिज्म की है, और जिनके बहुत बड़े लोग फॉलोअर्स हैं, जिनकी खबर के ऊपर यकीन रखते हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ पैनल के अंदर भी सीनियर जर्नलिस्ट और ऐसे लोग जिनकी इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है, जिनको लोग जब सुनते हैं, देखते हैं या पढ़ते हैं तो कहते हैं कि हाँ, ये वो लोग हैं जो सही न्यूज़ देते हैं। और कितना बड़ा मसला आ सकता है इलेक्शन 2024 के हवाले से, इसी के हवाले से आज ये प्रोग्राम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मेरे साथ मौजूद है मेंबर इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेशन और द न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा साहब। हमें ज्वाइन कर रही हैं, एंकर पर्सन हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन न्यूज़ से ताल्लुक़ रखती हैं, अब्सा कोमल साहिबा। हमारे साथ मौजूद हैं निज़ाम सलार ज़ई साहब, एडिटर हम न्यूज़ डिजिटल भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ फरहाद जराल साहब मौजूद हैं जो कि डिजिटल एनालिस्ट हैं। फरहाद साहब, थैंक यू सो मच। और हमें ज्वाइन कर रही हैं जहरा मज़हर साहिबा, जो एडिटर आई वेरीफाई हैं और डिप्टी एडिटर डॉन भी हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। चीमा साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हमने तो ये कहा जाता था कि एज ऑफ इंफॉर्मेशन है, और अब एक नया सिलसिला, तो नया भी नहीं बल्कि अब काफ़ी देर हो गई है, एक एज ऑफ डिस इन्फॉर्मेशन अब शुरू हो चुकी है। इस दौर में जब इलेक्शन सामने खड़े हैं तो आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम, सबसे पहले तो बताइए, पाकिस्तान के हवाले से देख रहे हैं कि डिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज़ जो है वो एग्जिस्ट करती है? कितना बड़ा मसला है ये? नहीं, ये एक बहुत बड़ा मसला है, और मैं तो वैसे इसको समझता हूँ कि ये बड़ा पुराना मसला है। 2016 में जब अमेरिकन इलेक्शन आया और ट्रंप जो एज अ कैंडिडेट आए, और उसके बाद कि जो फेक न्यूज़ की एक इंडस्ट्री है उसके बारे में लोगों को आइडिया हुआ कि ये कितनी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, और वो इसलिए भी है कि इसकी एक अपील है। लोग जो है वो इस चीज़ को अपनी अपनी मर्ज़ी के लोगों ने सच तराशे हुए हैं तो वो सुनना चाहते हैं, वो लोगों से उसकी वैलिडेशन चाह रहे होते हैं। हमने पिछले दिनों एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, तो मैं एक सो कॉल्ड एक डिजिटल स्ट्रेटजिस्ट था, तो उससे मैं एडवाइस ले रहा था। वैसे ही मुझे कहीं सरेरा मिल गए तो मैं उनको पूछ रहा था कि आपको एडवाइस करें। उसने कहा जी कि डिजिटल मीडिया के हवाले से दो चीज़ें जो मैंने नोट की हैं वो ये हैं कि इधर दो चीज़ें जो है ना सेल करती हैं। मैंने कहा वो कौन सी? उसने कहा हेट और फियर। तो मैंने सोचा बाद में, मैंने कहा कि डिजिटल मीडिया के कंज्यूमर तो इंसान है, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ जो है ना इसकी एक ह्यूमन अपील है। अच्छा, तो वो फिर लोगों ने आज भी देख लें, जितनी एक हम एक पोलराइज इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, और जो नफ़रत की दीवारें हैं वो दरमियान में इतनी बढ़ा दी गई हैं कि लोग इधर से उधर भी नहीं जा सकते, तो वो जिधर जिधर बैठे होते हैं, और जिस तरह के सच से वो मुतारफ़ हुए होते हैं, वो सच है या झूठ है, वो उस तरह की बातें सुनना चाहते हैं। लिहाजा जो उनको सुनाता है वो उसकी तरफ चल पड़ते हैं, और इसकी एक बाकायदा बहुत सारे लोग दे हैव अ रीज़न टू डू दैट, यानी नॉट अ गुड रीज़न, लेकिन ये है कि इसका ये एक प्रॉफिट में इसके कंज्यूमर्स मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। ठीक ठीक। अब साहब, आपने माशाल्लाह बड़ी देर हो गई आपको जर्नलिज्म के अंदर। जर्नलिस्ट के लिए मुझे तो लगता है अब ज़्यादा मुश्किल काम ये हो गया है कि हम लोग पहले तो सिर्फ खबर देते थे, अब गलत खबर को भी हमें डिकोड करना पड़ता है, फैक्ट चेक करके लोगों को बताना पड़ता है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि हमें ये काम भी करने पड़ेंगे, लोगों को ये भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि जनाब ये खबर गलत है। लेकिन कभी कभार तो गलती से कुछ लोग उसको करते हैं, लेकिन क्या ये फैक्ट है कि सियासी जमातों के अंदर ऐसे अंसर मौजूद हैं जो डिलिबरेटली फेक न्यूज़ को प्रमोट करते हैं, प्रोपगेट करते हैं, ताकि वो वाकई फैले और उनको सपोर्ट मिले? बहुत शुक्रिया मंसूर। मैं समझती हूँ कि एक तो यही एक डेफिनेशन है डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन में जो फ़र्क है।
کچھ جگہوں پہ پروپیگنڈا کے لیے اپنا ایجنڈا آگے بڑھانے کے لیے منظم انداز میں، جس کی طرف اشارہ بھی دیا عمر چیمہ صاحب نے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا بزنس بن چکا ہے، لیکن کہیں پر مس انفارمیشن جس میں ان انٹینشنلی آپ جو ہے وہ اپنی معصومیت میں بہت ساری خبروں کو آگے بڑھا دیتے ہیں. جیسا کہ ہم عام طور پہ ہمارے ہاں جو بڑی ایج کے لوگ ہیں سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، میرے پاس خود اگزامپل ہوتی ہے، میری والدہ کئی دفعہ آ کر کہتی ہیں کہ سنیں اڈیالہ میں جیل میں زہر دے دیا گیا ہے، خدا نہ خواستہ. تو اس قسم کی خبریں لوگوں تک پہنچتی ہیں. پھر اس کے بعد اس میں ایڈ آن کیا ایک اور چیز نے، وہ ہے اے آئی اور یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، اور اس سے متعلق جو وہ تصویریں بناتے ہیں، وہ بھی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں ڈیجیٹل لٹریسی کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک حد تک تو آپ اس قسم کی کانفرنسز کر کے، میں اس انیشیٹو کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گی. امبر صاحبہ نے سی ای جے کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے آئی ویریفائی کے حوالے سے ہمیں جو بتایا کہ فیکٹ چیکرز تو پاکستان میں تھے، بہت بہترین انداز میں کام کر رہے تھے اور انٹرنیشنلی بھی ہے، لیکن یہاں پر ہمیں ایک پرابلم یہ پیش آئی کہ سب آئسولیشن میں کام کر رہے تھے. تو اس وجہ سے پھر بھی ایک جو پڑھی لکھی آبادی ہے وہ تو فیکٹ چیک کر سکتے ہیں، ان کا سورس آف انفارمیشن پاکستان کے پروفیشنل میڈیا ادارے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بہت سے عام لوگ جو ہیں جن کو اس حد تک معلوم نہیں ہے کہ کون سی خبر ٹھیک ہے، اس کو ویریفائی کیسے کرنا ہے، ان کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہو جاتا ہے. تو اسی کی آڑ میں بہت سارے لوگ اپنا ایجنڈا اور پروپیگنڈا آگے پھیلاتے ہیں، جس میں انڈیویجولز بھی شامل ہوتے ہیں، سیاسی جماعتیں بھی ہوتی ہیں، اور بھی بہت سارے پاکستان کے اندر عناصر ہیں جو تشدد اور اس قسم کی نفرت انگیز باتیں پھیلاتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی معصومیت میں اس قسم کی خبروں کو آگے بڑھا دیتے ہیں. فرحاد صاحب، اب میں ذرا تھوڑا سا اپنی جرنلسٹک کمیونٹی کو بھی میں بیچ میں لانا چاہوں گا، کیونکہ ہم لوگ بھی اس سے مبرہ نہیں ہیں، بلکہ میرے خیال میں تو کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ صحافی ڈیلیبریٹلی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کے بعد فیک نیوز کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن عام طور پہ کبھی اس طرح آپ نے دیکھا ہے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کہ اگر کسی سے، جس طرح ابسا کہنی تھی معصومیت میں غلطی ہو گئی، لیکن اگر ایک پیٹرن بن جائے اور ڈیلیبریٹلی ہر 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد، اکثر ٹویٹس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ٹویٹس کر دی جاتی ہیں، جب وہ فیک ہوتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ ان کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے. ڈو یو ایکچولی سی اے پلان بیہائنڈ دس، یا وہ بھی معصومیت کے زمرے میں آئے گا؟ میں صحافیوں کی اس مرتبہ بات کر رہا ہوں. نہیں، آئی تھنک بڑا زبردست کوشچن آپ کا. یہ جس طرح عمر نے بات کی کہ یوٹیوب چینل میں شروع کر رہا تھا، مجھے ایک ڈیجیٹل اسٹریٹجسٹ نے بتایا یہ کرو گے تو تمہارا چینل چل جائے گا. تو جب صحافیوں کو بتایا یہ جائے گا ڈیجیٹل اسٹریٹجسٹ کی طرف سے کہ بھائی یہ چیز اٹ ورکس، تو وہ یہی پک کریں گے. تو آپ کلک بیٹ جو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا بیسکلی اندر کانٹینٹ کچھ اور ہے شو کے، لیکن وہ جو اوپر آپ وہ اس کا کور پیج دیکھتے ہیں ان کی یوٹیوب ویڈیو کا، یا ان کی گرافک پوسٹ جو آپ ٹویٹر پہ دیکھتے ہیں، وہ ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے. جو کانٹینٹ جو شو کے اندر ہوتا ہے اس سے بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہ ڈیلیبریٹلی کیا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی اب ہم دیکھیں کہ مسئلہ کہاں پہ. مسئلہ ہے کہ اگر آپ جتنے مرضی آئی ویریفائی پلیٹ فارم لانچ ہوا، گورنمنٹ کی طرف سے انفارمیشن لٹریسی کیمپینز جب تک نیشن وائڈ کیمپینز نہیں ہوں گی تب تک کچھ نہیں ہوگا. اور اب الیکشنز کا دور ہے، تو آپ دیکھیں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے، ایک تو پہلے مینیفیسٹوز کسی کے آئے نہیں، جن کے آئے بھی تو آپ کو کوئی ڈس انفارمیشن پہ بات نہیں نظر آئے گی، جبکہ یہ سب سے بڑے وکٹمز ہیں. ایون پولیٹیکل پارٹیز اگر خود کرتی بھی ہیں، یہ وکٹمز بھی بہت بڑی ہیں. مطلب دی ادر ڈے آئی واز سینگ، ایک صحافی ہیں آئی وونٹ نیم، انہوں نے ایک خبر دے دی کہ جی 97 ارب روپیہ ایک سیاستدان کے گھر سے نکلا، 97 ارب روپیہ. اب اس خبر کے اس پہ ان کے ٹی وی چینل نے ایکشن لیا، ان کو نوکری سے نکال دیا. دس گائے میڈ اے کریئر آؤٹ آف اٹ، سینگ کہ یہ دیکھیں جی میرے ساتھ تو زیادتی کر دی ہے، یہ وڈیرا اور شاہانہ نظام جو ہے یہ میرے خلاف آ گیا. ناؤ ہی ہیز آئی تھنک تھاؤزنڈز آف فالوورز آن یوٹیوب. تو یہ ایک بزنس ماڈل بھی بن چکا ہے آئی تھنک. زہرا صاحبہ، آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیے آئی ویریفائی کے حوالے سے کہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے. میں تو بینگ اے جرنلسٹ میں تو چاہتا ہوں کہ ہمیشہ فیکٹ چیک، میں چھوٹی موٹی کوشش خود بھی کرتا رہتا ہوں، لیکن ظاہری بات ہے آپ کا تو پورا ایک پروجیکٹ ہے. کس طرح آپ لوگ آئی ویریفائی کریں گے؟ آپ لوگ خبر کو کس طرح فیکٹ چیک کریں گے؟ اگر کسی نے آپ کو ہی کہہ دیا کہ جناب آپ لوگ ہی خبر جو ہے وہ فیکٹ کو ٹوسٹ کر رہے ہیں، ہمارے پہ یہ بھی الزام لگ جاتا ہے جرنلسٹ پہ، آپ فیکٹ کو ٹوسٹ کر رہے ہیں، آپ کو کس طرح اس سے جو ہے وہ جان خلاصی ہوگی آپ کی، یہ بتائیے. سو آئی تھنک
ایڈوانٹیج یہی ہے کیونکہ آئی ایم این ایکٹیو جرنلسٹ اینڈ آئی ایم ود دا ڈیجیٹل پلیٹفارم اینڈ کیونکہ اب میں یہ بھی لیڈ کر رہی ہوں تو دا ون تھنگ آئی آئیڈینٹیفائڈ از, اور اس میں آئسولیشن والی بات بھی آ جاتی ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ گڈ انف ٹو سے کہ یہ چیز سچ ہے اور یہ چیز جھوٹ ہے, یو کین ناٹ جسٹ سے دیٹ. اور وہ اس لیے بھی ہے کہ میڈیا اپنی آئسولیشن میں بھی کام کرتی ہے, بٹ دا میڈیاز ریپوٹیشن اوور دا لاسٹ 6 years ہیز ٹیکن اے میسو ہٹ. تو اس میں پولرائزیشن بھی آ جاتی ہے جو عمر چیمہ صاحب نے کہا کہ کیونکہ اتنا ڈیوائڈ ہے اس وقت کہ لوگ یوزلی دے ٹرن ٹو دا اینکرز اور دا میڈیا پیپل دیٹ دے تھنک آر اوکے, جو ان کا نیریٹو ان کو سنائیں گے, جو چیزیں وہ سننا چاہتے ہیں وہی وہ سنیں گے. سو صرف یہ کہنا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. سو واٹ وی آر ریئلی ٹرائنگ ٹو ڈو از ٹو بریک اٹ ڈاؤن. تو اگر ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیز سچ ہے تو ہم اس کے ساتھ آپ کو ایویڈنس بھی دیں گے. وائی از اٹ ٹرو, وائی شوڈ یو بلیو اس. بیکاز آپ اس پروجیکٹ کو لے کے چل رہی ہے, یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے اگر ایک آرٹیکل لکھا جائے جی اسے آپ کس طرح برانڈ کریں گی؟ اس کو ہم کس طرح برانڈ کریں گے؟ آپ کیا کہیں گے, کیا یہ فیک کہلائے گا, نہیں کہلائے گا, ہاؤ ڈو یو برانڈ دیٹ؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک the article itself can be categorized as a fake or true or anything, but جس کے لیے وہ لکھا گیا ہے یا جس سے لکھوایا گیا ہے, what is the claim exactly? کیونکہ اگر آج میں بھی میرے خیال میں پردے ہٹا کے بات کرتا ہوں. نہیں میرے خیال میں کیا کرنا ہے, پردے ہٹا کے بات کرتے ہیں. اکانومسٹ کے اندر خان صاحب کا جو آرٹیکل چھپا ہے, جی جی, اب اس پہ ایک جگہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے لکھوایا گیا. کلیمز دو ہیں. کلیم یہ کلیم ہے کہ انہوں نے لکھوایا ہے تھرو اے آئی, اور ایک یہ ہے کہ انہوں نے ڈکٹیٹ کیا ہے. ایک کورٹ کے اندر کی بات جو کہی گئی ہو, جو کہ ایک انکارسریٹڈ بندے نے کہی ہے, آپ اسے کیسے ویریفائی کریں گے؟ یو کانٹ, بیکاز کورٹ کے اندر کوئی ریکارڈنگ نہیں ہوتی ہے. اچھا جی, نظام سلارزئی صاحب, ایک جملہ بیچ میں یہاں سے میں نے سنا, فرحاد صاحب نے کہا تھم نیلز کے بارے میں. ایک تو تھم نیلز جو ہیں وہ بھی بڑے مس لیڈنگ ہوتے ہیں, اور کلک بیٹ. Is there a halal clickbait and a haram clickbait? There is. Halal clickbait is a clickbait or a graphic جس میں آپ نے انفارمیشن ٹھیک دی ہو, اور وہ اگر آپ سولو بھی شیئر کریں تو وہ انفارمیشن غلط نہ ثابت ہو. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ نے نمبرز دیے, نمبر 3 نیچے آپ نے تھوڑا سا لکھا ہوا ہے پاکستان ڈائبٹیز پہ ورلڈ رینکنگ میں ہی ہے. اس کے نیچے سٹوری کیا ہے وہ پڑھنے کے لیے اگر بندہ لنک پہ کلک کر کے ڈیٹیلز میں جاتا ہے, دیٹس فائن. ٹھیک, لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نمبر 3 ہے, آگے کچھ نہیں بولتے, دیٹس مس لیڈنگ, دیٹس حرام کلک بیٹ. تو اس میں کس میں ہے؟ اچھا, جب فیک نیوز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اور فیکٹ چیکنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کی براڈ کیٹیگرائزیشن ہم وہ بڑا ٹرم لے لیتے ہیں, اس کی کیٹیگریز ہم نہیں دیکھتے. ڈاکٹرڈ چیزیں ہوتی ہیں اس میں, ڈاکٹرڈ امیجز ہوتی ہیں, ڈاکٹرڈ ویڈیوز ہوتی ہیں. پھر اس میں کچھ ہوتا ہے جس کا مسنگ کانٹیکسٹ ہوتا ہے. آپ نے ایک پارٹ اٹھا لیا, 2 پارٹس چھوڑ دیے, 2 پارٹس اٹھا لیے, ایک اسپیچ سے ایک پارٹ چھوڑ دیا, اور اس کو آپ نے اپنی مرضی سے ایڈٹ کر دیا. ٹھیک, پھر اس میں مس لیڈنگ ہوتا ہے. آپ نے 4 فیکچوئل چیزیں لکھی ہوتی ہیں, اس کے بیچ میں ایک فالس چیز گھسائی ہوتی ہے, تو وہ اس کے اندر چلی جاتی ہے. تو ان کیٹیگریز کو ریکگنائز کرنے کے لیے فیکٹ چیکرز کی ٹریننگ اور یہ چیزیں نیوز رومز میں بہت ضروری ہیں. اب نیوز جو میڈیا کا رجحان ہے وہ کس طرح آیا, فرام 9 o'clock bulletin on broadcast we've come to a breaking news cycle 24/7. پھر اخبار رات کو, آدھی رات کو چھپنے کے لیے جاتا تھا, اگلے دن چھپتا تھا, پورا دن ہوتا تھا پورے ملک کے لیے اس کو پڑھنے کا, اس میں اگر کوئی غلطی ہے وہ نکالنے کا. اب ویب سائٹس ہیں, ویب سائٹس میں سٹوری کی سپیڈ جو ہے وہ 10 سے 15 منٹ ہے اگلی سٹوری آنے تک, اور وہ آتی جاتی ہے. اب کسی نیوز آرگنائزیشن کے پاس اتنی ریسورسز نہیں ہوتی کہ وہ 24 گھنٹے ہر سٹوری 5 منٹ بعد آن گراؤنڈ کور کروائے. ہوتا کیا ہے, ایک آرگنائزیشن دوسرے سے اٹھا لیتی ہے انفارمیشن, دوسری تیسرے سے اٹھا لیتی ہے, تیسرے چوتھے سے اٹھا لیتی ہے. اس چین ری ایکشن میں اگر پرائمری رپورٹنگ والی ویب سائٹ نے کچھ غلط کیا ہے, وہ چین ری ایکشن پوری میڈیا کے اس پہ آ جاتا ہے. وہ اس ویب سائٹ سے یہ اٹھائے گا, اس سے یہ اٹھائے گا, اس سے یہ اٹھائے گا, اور یہ کہیں گے یار میں نے تو وہاں سے اٹھایا تھا. بھائی آپ کے پاس اپنا بھی فیکٹ چیکنگ کا ایک نظام ہونا چاہیے. اگر آپ ایک نیوز اٹھا رہے ہیں پہلے اس کو ویریفائی کریں, اگر وہ ٹھیک ہے تو آپ چلیں. پھر سائٹ بھی کوئی نہیں کرتا, اکارڈنگ ٹو سورسز انونیمس. مطلب جب آپ فیکٹ چیکنگ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ وہ سٹوریز فیکٹ چیکنگ کے قابل ہوتی ہیں جس میں انونیمس سورس ہوتا ہے, کیونکہ جب تک آپ کے پاس پرائمری سورس نہیں ہوتا آپ کے پاس فیکٹ نہیں ہوتا.
ٹھیک. آپ سیکنڈری اور ٹرشری سورسز پہ جب جاتے ہیں تو وہ بات ویسی بیچ میں کہیں نہ کہیں ادھر ادھر ہو چکی ہوتی ہے. اینڈ دین ایڈڈ ٹو دیٹ وہ اخبار اور براڈ کاسٹ کی تو جو ایولیوشن ہوئی ساتھ ٹویٹر آ گیا, ٹک ٹاک آ گیا, فیس بک آ گیا, واٹس ایپ آ گیا. اینڈ آئی سے دس ایوری ویئر کہ پاکستان میں ڈس انفارمیشن کا سب سے بڑا پلیٹ فارم واٹس ایپ ہے, اور واٹس ایپ کی فیکٹ چیکنگ کا ابھی تک کوئی طریقہ ہے. اینڈ اسپیشلی دی فیملی گروپس, اینی گروپ, اگر میں فار ایگزامپل ایک سٹوری اپنے رپورٹر سے لے کے اس کو ویریفائی کر کے لگا بھی دوں اور ایک گروپ میں ڈال دوں, وہاں سے میرے ایک انکل ہوں گے جو 20 سال پہلے ریٹائر ہو چکے ہوں گے, وہ آگے سے یار یہ صحیح ہے ایسے, اور وہ انہوں نے کہیں سے کلک بیٹ اٹھائی ہوئی. تو اس کا ابھی تک کوئی طریقہ کار کسی فیکٹ چیکنگ واٹس ایپ گروپس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, اب لیٹس اسٹارٹ ٹیکنگ کویشچنس فرام دا آڈینس. اف یو کین پلیز, ثاقب بشیر صاحب, ہی از اے سینئر جرنلسٹ اور کورٹس کو کور کرتے ہیں. سوال جو ہے وہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو اے آئی سے عمران خان صاحب کا جو ایک آرٹیکل پبلش ہوا اس حوالے سے ہے. ڈان اخبار میں 2 خبریں لگی ہیں, ایک ویب سائٹ پہ اور ایک اخبار میں پبلش ہوئی ہے. ایک کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ڈکٹیٹ کروایا ہے اور دوسری کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اے آئی سے. اب کس سٹوری پہ جو ہے وہ یقین کیا جائے, کیونکہ ڈان اخبار کو پڑھا جاتا ہے, اس پہ یقین کیا جاتا ہے. اگر ڈان جیسے اخبار میں بھی یہ کنٹراڈکٹری یہ خبریں آئیں گی تو یہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. اب اسی آرٹیکل کے حوالے سے کہ وہاں پہ جب میڈیا کو روکا جا رہا ہے, بار بار روکا جا رہا ہے, تو پھر کنفیوژنز آ رہی ہیں. ایک بندہ ایک بات کر رہا ہے, دوسرا اور تیسری بات کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک, بالکل. زہرا صاحب, آئی تھنک یو وڈ لائک ٹو آنسر دیٹ. جی, I'll have to answer that. So again, I'm just going to say کہ ابھی جو میری اپنی ٹیم سے بھی بات ہو رہی تھی, اب جو ڈان اخبار میں خبر چھپی ہے, اگر اس کی ورڈنگز آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے the use of AI. AI has been used, but to what specific degree, that is not, اس کو بالکل clearly in terms نہیں لکھا گیا ہے. جو کہ ڈیجیٹل کاپی ہے, that goes a step further to say AI has been used for dictation. ٹھیک ہے, there is a distinction کہ how اس کا یوز ہے. اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے پی ٹی آئی کا ریبٹل جو کہ کمپلیٹ ہے. اینڈ آئی آنیسٹلی فیل ایٹ دس پوائنٹ دا اونلی پرسن جو کہ اس چیز کا جواب دے سکتا ہے کلیئرلی وہ ہے دا اکانومسٹ. آئی تھنک دیٹس ویئر دس کین ایکچولی بی پروون. عمر صاحب, بلکہ اس میں میرا ایک سوال بھی ایڈ کر لیجیے کیونکہ آپ کا پرنٹ سے بھی تعلق ہے. اگر ایک شخص یوں آ کے آپ کو پیپر پکڑائے اور کہے کہ جی میں اون کرتا ہوں, یہ میں نے ہی لکھا ہے, چاہے اس نے کسی سے لکھوایا ہے, بلکہ میں تو ایک سیاستدان ہے, خاتون سیاستدان, میں جانتا ہوں کہ وہ کسی اور سے لکھواتی ہیں لیکن کالم چھپتا ہے پھر بھی ان کا, تو اس میں بطور صحافی پھر کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ کیا آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ بھائی آپ نے خود لکھا ہے, کسی سے لکھوایا ہے, یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو آپ نے یوز کیا ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ ہماری مسکنسیپشن ہے کہ جو آرٹیکل لکھنا ہے, یا ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ جو اگر میاں نواز شریف کا آرٹیکل کسی جگہ پبلش ہوا ہے تو وہ میاں صاحب نے خود لکھا ہے, یا عمران خان نے اگر کوئی آرٹیکل اس کا پبلش ہوا ہے تو عمران خان نے خود لکھا ہے. ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے جو اسپیچ رائٹر رکھے ہوتے ہیں آگے, جو ان کے آگے لوگ ہوتے ہیں, وہ زیادہ تر میرے لیے بلکہ سرپرائز ہوگا کہ مجھے پتا ہو کہ یہ کسی لیڈر نے آرٹیکل خود لکھا ہے. ٹھیک, یہ آرٹیکل ان کے آگے بندے لکھتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ وہ ان کو دکھا دیتے ہیں کہ آپ سر یہ آرٹیکل دیکھ لیں, تو آپ کہتے ہیں تو یعنی کہ آپ اس کو اون کر رہے ہیں تو ہم اس کو آگے پبلش کرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس حد تک جو ہے یہ دیٹ میک سینس. اب جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا میں نے وربلی ڈکٹیٹ کرایا ہے, مجھے تو یہ بات بھی ہضم نہیں ہو رہی کہ انہوں نے وربلی ڈکٹیٹ کرایا ہے. یہی زیادہ ہوگا جی کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ 4-5 چیزیں جو ہے نا, یہ سائفر اور یہ 2-3-4 ٹوٹکے جو ہیں یہ اس میں ضرور جانے چاہیے. ٹھیک, جنرل باجوہ کا نام ہونا چاہیے, فلان چیز ہونی چاہیے, اور گیم ڈال دو. یعنی کہ وہ باقی جو ہے یعنی کہ ان کو پتہ ہے کہ خان صاحب نے کوئی 2 چیزیں اور آگے پیچھے. بعض اوقات جو جرنلسٹ ہیں ان کی خبر جب کم ہوتی ہے, ان کے پاس 2-3 چیزیں ہوتی ہیں, اس کا پیٹ بننے کے لیے نا وہ جو ایک پالیسی لائن ہوتی ہے نا اس پارٹی کی, وہ کہتے ہیں سورسز سیٹ. یہ عام سی باتیں کرتے کرتے خان صاحب نے ریسیپی دی ہے, کڑھائی کسی اور نے بنائی ہے. ہاں یعنی یہی ہے, یعنی کہ مجھے یہ لگ رہا ہے یعنی کہ. اور اس کے علاوہ اچھا ایک اور چیز جو اکانومسٹ کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ فار دا سیک آف ٹرانسپیرنسی اکانومسٹ کو ایروگینس شو نہیں کرنی چاہیے. اکانومسٹ کا آئیڈیلی ان کو جب اس طرح کا کانٹروورشل ایشو آتا ہے تو ان کو ہم نہیں ان کو کہتے کہ وہ ساری جو ہے وہ بتائیں کہ یہ آرٹیکل ان تک کس نے ان تک کیسے پہنچا, لیکن انہیں اس بارے میں اپنی پالیسی کے بارے میں ضرور بتانا چاہیے
کہ یہ کیسے ہوا، بجائے اس کے کہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کوئی 10 دفعہ آرٹیکل کو ٹویٹ کر کے جی ہم بڑی ٹرولنگ کر رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی. گورنمنٹ نے بھی کوئی اتنا بڑا کوئی اچھا سٹیپ نہیں لیا، لیکن اگر اکانومسٹ جو ہے اس کو اپنے آپ کو ذرا ایک ڈفرینس شو کرنا چاہیے تھا کہ اپنی ٹرانسپیرنسی کو وہ ایکسپلین کرتے کہ ہاؤ وی ڈیڈ اٹ. ایک چیز ایڈ کرتی ہوں جو ابھی آپ اکانومسٹ کے آرٹیکل کے بارے میں کر رہے تھے. اب یہ اتنا کمپلیکیٹڈ معاملہ تو ہو چکا ہے جس کے اوپر آپ سب نے بات کر لی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ایک چیز امپورٹنٹ ہو جائے گی کہ جس بندے سے متعلق یا جس کے نام کے ساتھ یہ آرٹیکل یا اس قسم کی کوئی تحریر یا کوئی انٹرویو چھپے گا تو ان کی خود اس کی وہ اونرشپ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے، یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر اس کے اندر انوالو ہو جائے گا. لیکن جو آپ نے بات کی اس میں میں یہ سمجھتی ہوں یہاں زہرا صاحبہ نے بھی اس پہ زور دیا کہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کے اوپر لوگوں کا جو ٹرسٹ نہیں رہا، کیونکہ ہم خود ریپرزینٹ کر رہے ہیں الیکٹرانک میڈیا کو. یہ ایک بہت بڑی وجہ بنی کہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کے نظریات کے ساتھ اتفاق کرنے والے یا سیاسی جماعتوں سے بھی جو بہت زیادہ قریبی جذبات رکھنے والے ہمارے صحافتی برادری میں سے بھی لوگ ہیں، ان سب وہ جس قسم کی بھی خبر دیتے رہے ہیں، جس کو وہ کمفرٹ کر رہی ہے، جس کو پسند آ رہی ہے خبر، وہ اس کو شیئر کرتے رہیں گے اور اس پہ یقین بھی کرتے رہیں گے. 3-4 لوگ ہیں جن کو اب ہم سب جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ان کے لیے جو بھی حالات و واقعات پاکستان میں بنے ان کو یہاں سے جانا پڑا. اب ان کے اوپر کوئی قوانین جو اس یہاں کے ہیں وہ لاگو اس انداز میں ہوتے نہیں ہیں، تو وہ ہر روز ایک نہ ایک غلط خبر دیتے ہیں. ملک کے بڑے جو یہاں پر نامور صحافی ہیں ان کے نام سے غلط تحریریں لکھتے ہیں، لیکن جب ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے تو وہ آڈیسٹی ہے کہ وہ اس کو کریکٹ بھی نہیں کرتے، نہ ہی وہ اس خبر کو ہٹاتے ہیں. سو جو کریڈیبلٹی ہے میں سمجھتی ہوں میڈیا کی، اس کو جتنا ہم بہتر بنائیں گے تو لوگوں کا مین سورس آف انفارمیشن پھر الیکٹرانک میڈیا ہی رہے گا. لیکن اگر ہم اس کے اوپر کام نہیں کریں گے، جو کہ ابھی بھی آبویسلی سوشل میڈیا سے بہت بہتر ہے، زیادہ کریڈیبل ہے الیکٹرانک میڈیا. ہمارے پاس ایڈیٹوریل ٹیمز ہوتی ہیں جن کو ہم جواب دہ ہوتے ہیں. میں ڈان میں کام کرتی ہوں، ڈان ٹی وی کے پہ کام کرتی ہوں، اور یہاں پر بھی ہمیں جواب دہ ہونا پڑتا ہے اگر کوئی بھی غلط خبر ہم کسی بھی انداز میں دے دیں. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا کو لوگوں کے ذہنوں میں اپنے لیے ٹرسٹ کو بحال کرنا پڑے گا. جتنا اعتبار لوگوں کا ان کے لیے مین سورس آف انفارمیشن ٹی وی چینلز اور اخبارات بنیں گے تو وہ خود پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ کون غلط خبر دے رہا ہے اور کون ایجنڈا کو لے کر چل رہا ہے. ابصار عالم صاحب یہاں پہ موجود ہیں. میں ابصار صاحب آپ سے ایک یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ابصار نے یہ کہا کہ مین اسٹریم میڈیا کی کریڈیبلٹی خبروں کے لحاظ سے ابھی بھی سوشل میڈیا سے کم از کم بہتر ہے. آپ سابق چیئرمین پیمرا بھی رہے، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز بھی جو ہیں وہ اس بیماری سے بچے نہیں ہیں، اور کیا انہوں نے بھی ایک زمانے میں یا آج بھی اگر آپ کہنا چاہیں تو فیک نیوز کو پروموٹ کیا اور اس کلچر کو پروان چڑھایا؟ سب سے پہلے تو میں ابصار کومل کی آڈیسٹی کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے لفظ یوز کیا آڈیسٹی اس فیک نیوز اسپریڈر کے لیے جس کو بے شرمی اور ڈٹائی کہنا چاہیے اور کھل کے کہنا چاہیے، کیونکہ فیک نیوز سے اس ملک میں لوگوں کی جانیں چلی گئیں، لوگوں پر حملے ہوئے، لوگوں کے گھروں پر حملے ہوئے، لوگوں کی عزتیں اچھالی گئیں. اور آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی اس میں شامل ہے اور بہت ڈٹائی سے ڈیلی بیسس پہ خبریں دیتے رہیں. آپ نے پیمرا کا ذکر کیا، تو پیمرا اگر ایکشن لیتا تھا کسی ٹی وی چینل کے خلاف فیک نیوز دینے پہ، اس پیمرا چیئرمین کو، اس کے خاندان کو ٹی وی چینل پہ میڈیا ٹرائل کیا جاتا تھا، اور شام کو ایک کرپٹ جج جو پہلے ٹاؤٹ وکیل ہوتا تھا وہ اس کو اسٹے آرڈر دے دیتا تھا اسی بندے کو، اور وہ اسی شام کو وہ دوبارہ وہی فیک نیوز پھیلا رہا ہوتا تھا. اور میں پاکستان کی جو نیوز آرگنائزیشنز ہیں، پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسیشن جو ہے، جو ٹی وی چینل مالکان کی جو ایسوسیشن ہے، اور جو ورکنگ جرنلسٹ کی ایسوسیشن ہے، جو پریس کلبز ہیں، میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں آج کہ وہی فیک نیوز جو پاکستانی ٹی وی چینل پہ پاکستان میں چلی اور اس پہ پیمرا نے 2 لاکھ 3 لاکھ روپے جرمانہ کیا، اس پہ تو یہاں ہنگامے ہوئے، مظاہرے ہوئے، گالیاں نکالی گئیں، مزید فیک نیوز پھیلائی گئی، مظاہرے کیے گئے، لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالی گئیں، لیکن وہی اینکرز اور وہی سیٹ مالکان اور وہی نیوز آرگنائزیشنز برٹش ہائی کمیشن کے سامنے جا کے مظاہرہ کیوں نہیں کرتی اس وقت جب آف کام انہی کے ٹی وی چینل کو پورے برطانیہ میں بند کر دیتا ہے؟ نہ صرف بند کرتا ہے، کروڑوں کے جرمانے کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ڈیفیمیشن کیسز ہوتے ہیں جس میں کروڑوں روپے کے جرمانے وہی ٹی وی چینل وہاں بھرتے ہیں. تو چوں تک کی آواز نہیں آتی. یہ جو وائٹ مینس برڈن ہم کیری کر رہے ہیں، میں پاکستان کے میڈیا سے اور اینکر سے یہ سوال کرتا ہوں
یہ وائٹ مین برڈن کب تک اٹھائیں گے آپ لوگ؟ کب غلامانہ ذہنیت سے نکلیں گے؟ افسر نے ایک اور بات کہی کہ یا آپ نے شاید کہی ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کی کریڈیبلٹی بہتر ہے. آپ ہی نے افسر نے کی ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کی کریڈیبلٹی بہتر ہے سوشل میڈیا سے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ چیک کوئی نہیں ہے, الیکٹرانک میڈیا پہ چیک ہے. یہ بات درست ہے, اور یہی بات ہم کہا کرتے تھے کہ پرنٹ میڈیا بہتر ہے الیکٹرانک میڈیا سے, کیونکہ پرنٹ میڈیا میں ایڈیٹر ہوتا ہے. اب الیکٹرانک میڈیا میں ایڈیٹر نہیں ہے. تھینک یو. تھینک یو سر. نیکسٹ کویسچن جی. ایک سوال میں پینل میں جو بھی جواب دینا چاہے میں کرنا چاہوں گی کہ پاکستان ایک کمزور جمہوریت ہے, اور اس قسم کی جو غلط جھوٹی خبریں ہوتی ہیں اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے, آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کیونکہ ہم نے امریکہ میں دیکھا جب ڈونلڈ ٹرمپ ان کے انتخابات پہ کیا اثر آیا تھا, ہمارے ہاں ہماری جمہوریت انتخابات پہ کیا اثر آ سکتا ہے, کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ چیمہ صاحب, آئی تھنک یو وڈ لائک ٹو آنسر دیٹ. اس کا ایک بڑا سیریس امپیکٹ ہے اوور آل ڈیموکریسی پہ, جب آپ کو انفارمیشن درست نہیں پہنچتی. ابھی یہ جو ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کر رہے تھے, تو اس پہ ایک یہ ڈبیٹ بھی چل رہی ہے کہ اس کا ڈیموکریسی پر یہ بھی امپیکٹ ہے کہ میں اگر یہی نہ طے کر پا رہا ہوں کہ جو بندہ میرے سے بات کر رہا ہے یہ کوئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وائس ہے یا کہ کوئی اوریجنل وائس ہے, کہ میرے تک ایک پیغام رسانی کا عمل جو ہے وہ بھی درست نہ ہو. اور اسی طرح جب لوگوں کو انفارمیشن صحیح نہیں پہنچتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے. فیک نیوز کا یا اوور آل جو ہمارا یہ فیک نیوز ہے, یہ صرف ڈیموکریسی کے لیے خطرہ نہیں ہے, یہ اوور آل میڈیا کے لیے بہت بڑی تھریٹ ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں جب میڈیا استعمال ہو رہا ہے, میڈیا کو سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ انٹرنل ہے. ایکسٹرنل خطرے ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں, ہمارے اندر کے جو دشمن ہیں وہ سب سے بڑی پرابلم ہے. جب پرنٹنگ پریس آیا تو پہلے وہ پیمفلٹ کی شکل میں آیا, پھر بعد میں نیوز پیپر آئے, پھر بعد میں یہ جو وائر سروس آ گئی, پھر الیکٹرانک میڈیا آ گیا, اب سوشل میڈیا آ گیا. اور اگر ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق ہماری کوئی اڈیپٹیشن نہیں ہوتی تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. اور ہم جو ہیں جو میڈیا ہے وہ ڈیموکریسی کا حصہ ہے, جس چیز کو ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ اگر ڈیموکریسی سروائیو نہیں کرے گی تو میڈیا بھی نہیں بچے گا. آسمہ شرازی صاحبہ ہمارے پاس موجود ہیں, ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آسمہ صاحبہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ابصار صاحب جو ہیں وہ بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ اینکرز کا احتساب نہیں ہوتا, وہ پکڑے جاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, زیادہ سے زیادہ ان کو جرمانہ ہوتا ہے, جا کے کورٹ کے اندر کیسز جو ہیں وہ لے جاتے ہیں. تو آپ بھی اینکر ہیں, میں بھی اینکر ہوں, کیا از اٹ ہائی ٹائم کہ اینکرز کے احتساب کا کوئی واقعی عمل ہمیں خود بیٹھ کے ڈھونڈ لینا چاہیے رادر دن کہ ہم لوگ, کیونکہ یہ بھی فیکٹ ہے کہ اینکرز کے حوالے سے اگر کوئی اس طرح کا کوئی قانون سازی ہونے لگے, پالیسی بننے لگے, تو پھر ہم لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی زبان بندی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اینکرز کا احتساب کس طرح کیا جائے, وہ جو فیک نیوز پھیلاتے ہیں, بتائیے. بہت شکریہ منصور. میرا خیال ہے کہ دو طرح کے اینکرز ہیں, ایک وہ جو کہ لانڈری والے اینکرز ہیں اور ایک وہ جو بیچارے سادہ اینکرز ہیں. تو جو لانڈری والے اینکرز ہیں ان کا احتساب نہیں ہو سکتا, لیکن جو بیچارے صحافت سے نکلے ہوئے اینکرز ہیں ان کا احتساب ہوتا ہے, ہر روز ہوتا ہے, ہر حکومت سے ہوتا ہے اور ہر طرح سے ہوتا ہے. مثلا پچھلے 4 سال میں, اس سے پہلے بھی, ایون پاکستان مسلم لیگ نواز کی دور میں بھی, اور پھر جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی احتساب کرتی رہتی ہے, اور وہ خبریں آتی رہتی ہیں ہمارے تک کہ کس طرح سے ہوتا ہے. اور اب تو سوشل میڈیا کا احتساب بھی ہے, اور ان کے خلاف جو ہمارے خلاف جو کیمپینز اور پھر جھوٹا پروپیگنڈا اور وہ سب چلتا ہے, وہ بھی ایک احتساب کی شکل ہے کہ ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. ہاں, پھر جو لانڈری میں آئے ہیں یا جن کے اوپر ہمیشہ سے ایک ٹھپا ہوتا ہے یا جو کہیں کی پروڈکٹ ہوتے ہیں, ان کا احتساب جو ہے وہ نہیں ہو سکتا, لیکن ہونا چاہیے. میرا اس کے اندر تھوڑا سا کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ جو صحافی ہوتا ہے وہ چونکہ کسی سیاسی جماعت کا نمائندہ نہیں ہوتا, یا وہ سیاسی جماعت نہیں ہوتا, یا وہ منتخب نمائندہ نہیں ہوتا, اس لیے اس کے احتساب کا اس طرح کا تصور نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے کسی سیاسی یا حکومتی عہدیدار کے احتساب کا تصور ہوتا ہے. جس دن ہمارے اداروں کے اندر ایڈیٹر کا ادارہ معتبر ہو جائے گا, جس دن ایڈیٹر جو ہے وہ ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہوگا, تو میرا خیال ہے کہ کسی کو کہیں سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں نے تو ابھی حال ہی میں ایک مقدمہ جیتا ہے ایک چینل کی جھوٹی خبر کے خلاف. آپ نے فیک نیوز کے حوالے سے, بیکاز وی آر ڈسکسنگ فیک نیوز کے حوالے سے جو آپ نے کیس کیا, کتنی دیر لگی آپ کو انصاف ملنے میں یا فیصلہ ہونے میں؟ تقریباً مجھے 2 سال لگے ہیں اس میں. 2 سال. سو بیسکلی فیک نیوز کا جو امپیکٹ تھا اس کو ٹھیک کرنے کے اندر اٹ ٹوک یو 2 years ٹو ایکچولی گیٹ. ایگزیکٹلی.
नाज़रीन, सवालात का सिलसिला जारी है और फेक न्यूज़ के हवाले से मज़ीद ये डिस्कशन भी आगे बढ़ेगी, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फेक न्यूज़ के हवाले से इस खुसूसी प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहेंगे। यहाँ पे रहमान अज़हर साहब भी मौजूद हैं, मेरे फॉर्मर कॉलीग भी हैं। रहमान, मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करना चाहूँगा। रहमान, एक फिनोमेना हमने जो देखा है वो ये है कि कई दफ़ा ट्विटर के ऊपर फेक न्यूज़ ट्वीट कर दी जाती है, 5, 6, 7, 8, 9 हज़ार रीट्वीट्स, 25,000 लाइक्स, ये सारा कुछ हो जाता है। पूरा का पूरा सोशल मीडिया इन्फॉर्म करता है उन लोगों के कि भाई फेक न्यूज़ है, तो वो आराम से उसको सिर्फ डिलीट कर देते हैं एंड दैट्स इट। इज़ दैट इनफ, या उन एंकर्स को या उन जर्नलिस्ट की अकाउंटेबिलिटी इससे ज़्यादा भी होनी चाहिए? बिकॉज ये मेरी नज़र में तो बहुत बड़ा सिन है कि आप इतना कुछ कर दें और उसके बाद यू जस्ट सॉरी भी नहीं है बल्कि बस निकल जाएं बाय। व्हाट डू यू हैव टू से? देखिए, फेक न्यूज़ का जो फिनोमेना है ना, ये बड़ा शॉर्ट लिव्ड होता है। एक तो ये है कि 2 या 4 दिन बाद लोगों को पता चल जाना होता है कि ये ख़बर जो है वो गलत थी, लेकिन वो जिस तरह से पहले बात हो रही थी वो उस वक्त तक वो डैमेज जो है वो कर चुकी होती है। और उसका मकसद भी यही होता है। उसका मकसद ये नहीं होता कि लोग उस पर कोई सालों साल जो है वो उस पर यकीन करते रहें। उसका मकसद यही होता है कि ये जो वक्त अभी गुजर रहा है इसके अंदर कन्फ्यूजन किस तरह से फैलाई जाए, इसके अंदर झूठ किस तरह से फैलाया जाए, और जो उसकी ऑपोजिट है, जो असल खबर है। फेक न्यूज़ का मकसद देखिए मंसूर क्या होता है। फेक न्यूज़ का मकसद ये नहीं होता कि लोगों को कोई गुमराह करना है, मिस इन्फॉर्मेशन करना है। उसका असल मकसद ये होता है कि जो असल बात है उसको जो है वो छुपाना है, उसको दबाना है। तो जो असल बात है वो आमतौर पर मसालेदार नहीं होती। कई दफ़ा झूठी खबर जो होती है वो हमेशा मसालेदार होती है, उसको थोड़ा स्पाइस अप किया जाता है, और इसीलिए जो है वो मुकाबले में सच्ची खबर जो है वो हमेशा पीछे रह जाती है। झूठी खबर जो है वो उसकी रफ्तार जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और यही चीज़ हम अभी सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है वो देख रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हम इसमें एक बड़ा फैक्टर जो इसके अंदर मिस कर रहे हैं। देखिए, इस सब के पीछे जो है वो इकॉनमी है। सोशल मीडिया पर जो अभी कुछ हो रहा है, या जिस तरह से जो बाउंड्रीज़ हैं जिनके बारे में हम बार बार कहते हैं ये पार की जा रही हैं, उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे ये वजह नहीं है कि शायद लोगों का एजुकेशन नहीं है। उसके पीछे ये वजह नहीं है कि शायद लोगों को जो है वो सच्ची बात मेन स्ट्रीम पे कहने को नहीं मिलती, या जो वो कहना चाहते हैं वो मेन स्ट्रीम पे नहीं कह सकते, वो इसलिए सोशल मीडिया पर आते हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, सोशल मीडिया की एक इकॉनमी है, वो इकॉनमी ऐसे ही चलती है। अब उस इकॉनमी को आप कैसे ठीक करें, आप ये ज़रूर बैठ के बात कर सकते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन ये देखिए कि वो इकॉनमी जो है वो इसी तरह से चलेगी। तो मेरा ख्याल है ये इसकी डायनामिक्स और इकॉनमी ही ऐसी है कि इसको चलने दें आप और हम बैठ कर जहाँ जितनी मर्जी बहस व मुबाहिसा कर लें, इसने चलना ऐसे ही है। ठीक, थैंक यू सो मच। सॉरी फॉर दिस पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। एक चीज़ सिर्फ ऐड करना चाहूँगी Please, please, go ahead, ये प्लेटफॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है वो सेंसरशिप है मेन स्ट्रीम मीडिया की, जिसकी वजह से लोग रुख करते हैं इस किस्म के प्लेटफॉर्म्स का या इस किस्म की शख्सियात की खबरों का जो कि दुरुस्त नहीं होती हैं। सो इसमें जो शख्सियात ऐसी इंडिविजुअल्स हैं या फिर सियासी जमातें हैं या फिर इदारे भी हैं, उनसे मुतालिक लोग ख़बर जानना चाहते हैं और दिलचस्पी रखते हैं, उनके ऊपर जब पाबंदी होती है तो फिर लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है उनके बारे में जानने की, और वो कहीं से भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है उसको वो सच मान लेते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा अलमिया और मसला है पाकिस्तानी सहाफ़त के लिए। यहाँ पर अबसार साहब ने पैमरा के हवाले से जो बात की, जब उन्होंने सरबराही की पैमरा की, तो यकीनन वो मीडिया की इनर वर्किंग, उसके मसाइल को, तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के आपने डिसीजंस लिए, और उस वक्त जो है वो एक लिहाज बेजा किसी के ऊपर कोई पाबंदियाँ नहीं लगी हैं, और बिल्कुल लॉजिक के साथ जैसे मलाला से मुतालिक जो खबरें नशर हुई उनको जो है वो उस वक्त नोटिस जारी किए गए थे। लेकिन पैमरा को ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान में रियासत ने हमेशा एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया बहुत दफ़ा पाकिस्तानी मीडिया के ख़िलाफ़। सो ये एक बहुत बड़ा अलमिया रहा है हमारे लिए, जिसकी वजह से सेंसरशिप सबसे बड़ा मसला जो हमारे अपने लिए एक चैलेंज है, वो एक वजह बनता है जो हम अपने ऑडियंसेस के लिए एक ट्रस्ट उनकी नज़र में अपने लिए बिल्ड नहीं कर पाए हैं अभी तक। थैंक यू अब्सा जी।
گزارش یہ ہے کہ آپ کی ساری گفتگو سننے کے بعد میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ وے فارورڈ پہ بات کریں. کیا ہم اس نیو نارمل کو ایکسیپٹ کر لیں یا پھر ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے؟ کیا ہم فیک نیوز کو سمجھ لیں کہ یہ مارکیٹ ہے اور یہ ایسے ہی ہونی ہے، یا پھر ہم کوئی قانون سازی جو کہ حکومتیں خود اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے نہیں ہونے دیتی، کیا اس کو کسی دائرہ کار میں لانے کی کوئی بات کرے؟ تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر اگر وے فارورڈ پہ آپ لوگ بات کریں گے، کیونکہ اسپیس ختم ہو رہی ہے، الیکٹرانک میڈیا کی اسپیس ختم ہے، صحافیوں کے لیے اسپیس ختم ہے، اور یہ اسپیس ابھی ابسا نے بات کی کہ یہ سینسرشپ ہے، تو یہ سینسرشپ ہم سب فیس کر رہے ہیں، لیٹس ریئلائز اٹ. لیکن اس سینسرشپ کو فیس کرتے کرتے ہمیں جو ہے وہ اب آگے اس کے حل کی بات کرنے کی ضرورت ہے. جی پلیز گو. میرا خیال ہے منصور ویری گڈ کویسچن. رحمان نے بھی جو بات کی ہے، انسینٹیو کیا ہے لوگوں کے لیے، اس میں صحافیوں کے لیے کیا انسینٹیو ہے اور میڈیا آرگنائزیشنز کے لیے کیا انسینٹیو ہے؟ اگر انسینٹیو مانیٹائزیشن ہے تو یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. انسینٹیو شوڈ بی کریڈیبلٹی آف دا آرگنائزیشن، آف دا انڈیویجول، جو بھی جرنلسٹ ہے یا جو بھی ادارہ ہے. اگر کریڈیبلٹی انسینٹیو نہیں ہے تو یہ میرا خیال ہے آپ اس کو نہیں روک سکتے ہیں. دوسری بات، ریگولیٹری فریم ورک کی طرف اگر آپ جائیں گے تو پاکستان میں وی ہیو وٹنس وہ PMDA ایک میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اگر آپ کی بات کو تھوڑا سا میں بیچ میں، ابصار صاحب نے جو کہا اور آپ نے کہا، میں تھوڑا سا اس میں اگر یہ کہوں، کریڈیبلٹی آپ کی تب بنتی ہے. میں ایک ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا تھا ایک انٹرویو کے حوالے سے، تو وہ کہا گیا کہ جی یہ انٹرویو آن ایئر ہو گیا تو میں کریڈیبل ہو گیا. ٹھیک ہے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. دا پرابلم اوور ہیئر از کہ یہاں پہ فیک نیوز دینے والے ایکسپوز ہوتے ہیں، کلیئرلی ہوتے ہیں، لیکن چینلز پھر بھی ان لوگوں کو رکھتے ہیں نوئنگ کہ یہ غلط ہے، نوئنگ کہ اس بندے کا پاس غلط ہے، اس نے ماضی کے اندر کیا 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 ہوا ہے. یہ ابصار صاحب جس بندے کی بات کر رہے ہیں، جس اینکر کی بات کر رہے ہیں، میں جانتا ہوں کس کی بات، وہ بندہ آج تک الیکٹرانک میڈیا میں کام کر رہا ہے. جی. اور اس واقعے کو ابصار صاحب میرے خیال میں 7 سال ہو گئے، 6-7 سال، 8 سال ہو گئے، 8 سال ہو چکے ہیں. وہ اینکر آج بھی کام کر رہا ہے. اور ہم سارے سوشلائزیشن بھی کرتے ہیں، ہم سوشل بائیکاٹ بھی نہیں کرتے اس طرح کے لوگوں کا، یہ بھی ایک پرابلم. تو یہ دس از ہاؤ یو ایکچولی پٹ کریڈیبلٹی آن اے پلیٹ اینڈ یو گیو اٹ ٹو ہم کہ لے جی یہ تیری کریڈیبلٹی، تو کر، رات کو 8 بجے 10 بجے تو پروگرام کر، کوئی مسئلہ نہیں. تم نے اگر ماضی میں کچھ غلط بھی کیا تو ڈزنٹ میٹر، کیونکہ یہ مارکیٹ جو ہے ان جانے پہچانے چہروں کے اوپر چلتی ہے. جی بالکل. میں خود ایک اینکر، میں خود یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بھئی مجبوری ہے. چینلز کہتے ہیں جی ہمیں یہی چاہیے کیونکہ اس کو لوگ جانتے ہیں تو اسی کو پروگرام دو، ٹھیک ہے چلے گا. اس نے کیا کیا ماضی میں، اس نے کتنی غلطیاں کی، کتنے جرمانے ہوئے، کتنی دفعہ پیمرا نے ان کو پکڑا، نو ون کیئرز اباؤٹ اٹ. جی لیٹس ٹیک اے کوسچن. جی السلام علیکم، میرا نام عظیمہ زیدی ہے اینڈ آئی ایم فرام UNDP Selections Project. So I have a very basic question for whoever wishes to answer. As a young person in Pakistan, مجھے پتہ ہے آج بہت امپورٹنٹ ڈسکشن بھی ہوئی ہے اس پلیٹ فارم کے تھرو. I want to know how can we tackle this problem? As a young person, ہم کیسے اس چیز کو ٹیکل کر سکتے ہیں، کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں؟ نظام صاحب if you would like to answer. جی. اچھا، اس میں سب سے بیسک جو ینگ لوگوں کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جیسی خبر ان کے پاس آتی ہے اس کو اندھا دھند شیئر نہیں کرنا چاہیے. You have a phone. It has the basic search tools اس میں بلٹ ان ہوتے ہیں. آپ اس میں کچھ بھی نہ ایڈ کریں تو گوگل سرچ تو اس میں ہے ہی ہے. گوگل سرچ کے پاس آپ جو ہے وہ اس کا ریورس امیج سرچ بھی ہے، اس میں آپ ایڈوانس تھوڑا سا جائیں سرچ میں. دیر آر ٹیوٹوریل، اسمال ٹیوٹوریلس اویلیبل آن دا انٹرنیٹ کہ آپ گوگل ایڈوانس سرچ کیسے کر سکتے ہیں. جب آپ کسی کی ٹویٹ سے ایک لائن جو اس نے کہیں سے کوٹ کی ہوتی ہے جو غلط ہوتی ہے، اس کو آپ گوگل کے ایڈوانس سرچ میں ڈالیں گے، وہ آپ کو بیسیکلی بریک ڈاؤن دے دے گا پورے انٹرنیٹ کا کہ یہ کہاں کہاں رپورٹ ہوئی ہے. اور پھر کریڈیبلٹی کے اعتبار سے جب آپ آرگنائزیشنز دیکھیں گے جنہوں نے اس کو رپورٹ کیا تو آپ کو ایک کلیئر پکچر مل جاتی ہے کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے. اسی طرح جب آپ ریورس امیج سرچ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ امیج کا سورس کیا ہے، وہ کہاں سے آئی ہے، اور جہاں سے آئی ہے وہاں پہ اس کی خبر کیا ہے. سب سے پہلے ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا کہ خبر آتی ہے، ہم ہیڈ لائن پڑھ کے اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں، وہ آگے پھر وہی چین ری ایکشن چلتا جاتا ہے. دوسرا جو ایٹ انسٹیٹیوشنل لیولز جو چیز چاہیے ہوتی ہے، جو ابھی ضرورت ہے اس وقت کی، وہ یہ ہے کہ ہم اب تقریباً 13-14 سال کے بچوں کو فونز دینا شروع کر رہے ہیں. اور اب زیادہ تر جو سکولز ہیں، جو ایڈوانس سکولز ہیں، وہ بھی جا رہے ہیں الیکٹرانک ڈیوائسز پہ کتابوں سے. پھر یونیورسٹی لیول پہ آ کے ایک بندے کے مائنڈ کی میچورٹی بننے کا ایک پروسیس ہوتا ہے. اس پروسیس کے دوران ہم
اپنی آنے والی جنریشن کو یہ نہیں بتا رہے کہ آپ کے پاس جو چیز آ رہی ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے. یو ہیو ٹو اسٹاپ, تھنک اباؤٹ اٹ. ایک بیسک انسان کی گٹ فیلنگ بھی ہوتی ہے کہ یار ایک خبر آ گئی ہے, آپ کو اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ سچی ہے جھوٹی ہے. جہاں پہ آپ تھوڑا سا ڈگمگا رہے ہیں, اسٹاپ, لک فار اٹ, ویریفائی اٹ. اف اٹس ٹرو, شیئر اوے. بٹ اف یو فائنڈ اٹ ٹو بی اے لٹل شیکی, ریفرین فرام شیئرنگ اٹ. جب آپ ایک بندہ رکتا ہے اس کو شیئر کرنے سے, اس کے آگے 10 لوگ اور رکتے ہیں, ان 10 کے آگے 100 اور رکتے ہیں, ان 100 کے آگے 1000 اور رکتے ہیں. So if one person refrains himself from stopping something that is shady, وہ رول کرتے کرتے آپ 1000, 2000, 10,000 لوگوں کو روک لیتے ہیں اس چیز کو شیئر کرنے سے. That's the basic point. اس کے آگے اور چیزیں بھی ہیں لیکن وہ جیسی کانورسیشن آگے بڑھے گی. میں اب میرے خیال میں ڈسکشن کو اسی طرح آگے کھولتا ہوں. ذرا نیگر صاحبہ, آپ نے جو ہے وہ پنڈورا باکس کھولا ہے, آپ ہی اس کا جواب دیجئے. آپ کی نظر میں وے فارورڈ کیا ہے, اس کا سلوشن کس طرح نکلنا چاہیے؟ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں اینکرز میں بھی گروہ ہیں, گروپس ہیں, رپورٹرز میں بھی گروپس ہیں. کوئی کسی کو سپورٹ کر رہا ہے, کوئی کسی کو سپورٹ کر رہا ہے, اور یہ انٹینشلی ہمارے اندر یہ تفریق پیدا کی گئی ہے. نہ ہم کبھی ایک ہوں اور نہ کبھی ایک ہو کر آواز اٹھا سکیں. ڈیوائڈ اینڈ رول, اینڈ دے آر رولنگ اس. اس کو ہم مانیں یا نہ مانیں, لیکن اس کا سب سے جو ایک بنیادی حل ہے وہ یہی ہے کہ جو یہاں پر تھوڑی دیر پہلے آسمہ شیرازی صاحبہ نے بھی کہا کہ ہمارے اداروں کے اندر جو احتساب کا نظام ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. لیکن اس ادارے کے اندر احتساب کا نظام کس طور اسٹرانگ ہوگا منصور, جہاں پر درجنوں لوگوں کو ایک لمحے میں بغیر کسی وجہ بتائے نکال دیا جاتا ہے کہ اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے, ٹھیک, اور اس کے اوپر کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار ہو بھی. فرض کریں نیشنل پریس کلب, راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ, پی ایف یو جے کہیں جا کر بیٹھ بھی جاتی ہیں, تو آپ مالک کو کیسے فورس کر سکتے ہیں جب تک کہ کوئی میکنزم نہ ہو جس کے اوپر مالک عمل درآمد کرنے پر مجبور ہو. مالک مجبور نہیں ہے, صرف ہم ورکرز مجبور ہیں اس معاملے کے اوپر. اس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے, اور اس کا حل بھی وہی ہے جس طرح سے میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ فیک نیوز کو, سوشل میڈیا کو کسی چیک پہ رکھنا چاہتے ہیں تو بہت سارے ممالک کے اندر یہ موجود ہیں سسٹم کہ وہاں پر قانون سازی ہے. قانون سازی کرنی پڑے گی, اس کو نیشنل قومی دھارے میں لانا پڑے گا. لیکن اس میں بھی پرابلمز یہ فیس کرنی پڑتی ہیں, ہمیں اپنے اپنے مفادات کے لیے کرتے ہیں. کون لائے گا قومی دھارے میں, کون اس کے اوپر قانون سازی کرے گا؟ پیکا بنا کے کوئی بیٹھ جائے گا, کوئی پی ایم ڈی اے بنا کر بیٹھ جائے گا, اور پھر اس کے اوپر ہم اس کے خلاف سڑکوں پہ ہوں گے. جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو مائنس کر کے جب کوئی قانون سازی کی کوشش کی جاتی ہے یہی ہوتا ہے. لیکن آخر میں پھر وہی بات کہ کوئی ٹول برا نہیں ہے, اس کے استعمال اچھے یا برے ہو سکتے ہیں. قوانین برے نہیں ہیں, ان قوانین کو مس یوز کیا جاتا رہا ہے, جیسے کہ پیکا کو ماضی میں مس یوز کیا جاتا رہا ہے. نیگر صاحبہ تھینک یو سو مچ. یہ ڈسکشن اتنی بڑی ہے کہ میرے خیال میں ہمارے پروگرام کا وقت بہت چھوٹا ہے. آئی وش آئی کوڈ کیری دس آن, لیکن ہمیں بھی اس کو ریپ اپ کرنا ہے. تھینک یو سو مچ دا آڈینس, یو بین ونڈرفل. آئی ایم ریئلی آنرڈ کہ اتنے سینئر جرنلسٹ بھی ہمارے ساتھ آج اس آڈینس کے اندر موجود تھے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میرے تمام پینلسٹ کا, عمر چیمہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ابسا تھینک یو سو مچ, آپ نے پارٹیسپیٹ کیا. نظام سلارزئی صاحب آپ کا بہت شکریہ. فرحاد جرال صاحب اور زہرا مظہر صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, فیک نیوز دیر از نو ڈینائنگ کہ ایک بہت بڑا فنومنا ہے. 2024 کے اندر اب تقریباً 1 مہینے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے الیکشنز کے لیے. آپ نے ووٹ اگر ڈالنا ہے, برائے مہربانی جو خبر آپ تک پہنچے اس کو ویریفائی ضرور کیجئے. آئی ویریفائی کے سسٹم کے تھرو بھی آپ ویریفائی کر سکتے ہیں, اور جس طرح ہمارے پینلسٹ کہہ رہے تھے اب بہت سے ٹولز ہیں جس پہ آپ جا کے اگر کوئی انفارمیشن آپ کے پاس آ رہی ہے اس کو ایک دفعہ ری چیک ضرور کر لیجئے, اور اس کے بعد جس کو مرضی جا کے ووٹ ڈالیے, جس مرضی سیاسی جماعت کو سپورٹ کریں. لیکن برائے مہربانی کوشش کریں کہ اس فیک نیوز کے فنومنا سے آپ جتنا بچ سکتے ہیں آپ بچ کے رہیے. سی اے جے کا ایک دفعہ پھر میں شکریہ ادا کروں گا جن کے اشتراک سے ہم نے یہ پروگرام آج یہاں پہ ریکارڈ کیا. آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.